बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद चीज़ें जो हैं वो तो मुस्तहकम हो चुकी हैं। उनमें से एक ये है कि जो सियासत का जो ट्रेंड है, जहाँ पे इलेक्शन, वोटर्स, लोगों की सियासी सोच वो किस सिमत में जा रही है। पहली बात ये समझिए कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, एक सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी। इन चारों सूबों में जो अवाम नास है उनकी सियासी सोच जो अपनाने की या एक सियासी सोच बनाने की जो वजूहात है वो बिल्कुल फ़र्क है। वो जो वोट्स देते हैं चारों जगह पे डिफरेंट डायनामिक्स हैं। सिंध में भी 2 डिवीज़न हैं, एक अर्बन सिंध है जो कराची और हैदराबाद, और 1-2 और शहर, और एक रूरल सिंध है जो बाकी सिंध के अंदर है। इनके अंदर भी ख़ास तरीके से होता है इलेक्शन, और इसमें असरात होते हैं जी, सियासी जमातों के कितने होते हैं और फिर अफराद के कितने होते हैं और उनकी वजूहात क्या होती हैं। नेशनल पॉलिटिक्स होती है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स होती है, क्या होती है। बलूचिस्तान के अंदर पूरी सियासत जो एस्टेब्लिशमेंट की कैप्टिव है, उनके कब्ज़ा इस्तबदाद में है और वो अपने मुताबिक रिज़ल्ट्स लेते रहते हैं। इसलिए बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। जिस पार्टी का भी हो, 12 उसको एस्टेब्लिशमेंट की थपकी चाहिए होती है, वगैरह वहाँ के नहीं बढ़ सकता। केपी के अंदर जो है वहाँ पे भी लोगों की जो अपना जो बाहिमी चपकलशें हैं, फ्यूड्स हैं, उसका बड़ा असर है। पंजाब के अंदर इस सियासत में दोनों चीज़ें हैं। पंजाब में कौमी सियासत भी बड़ी जल्दी अडॉप्ट होती है। कोई भी कौमी सतह का लीडर है, कायद आज़म से लेके भुट्टो साहब से लेके कोई कौमी इशू हो, पंजाब में सबसे ज़्यादा उसकी आवाज़ उठती है और उसके ऊपर एक सियासी ओपिनियन बनती है, एक बयानी आता है। और पंजाब के अंदर इलेक्टेबल भी थे, लेकिन जो इस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब के अंदर जो इलेक्टेबल की सियासत है वो दम तोड़ती नज़र आ रही है। ये खानेवाल का इलेक्शन जो है ये इसने कोई नई चीज़ नहीं की। खानेवाल के इलेक्शन ने उस सारी चीज़ की निशानदेही की है जो पिछले 7-8-9 साल से जो एक पोलराइजेशन थी, जो तनाव की कैफियत थी, खसूसन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अंदर, उसके जो असरात हैं उसका इजहार है। चुनांचे एक बात ये तय हुई है कि पंजाब के अंदर नंबर 1 भी मुस्लिम लीग नून है, नंबर 2 भी मुस्लिम लीग नून है, नंबर 3 भी मुस्लिम लीग नून है। अब मुस्लिम लीग नून का पंजाब के तूल अर्ज़ में, चाहे वो सेंट्रल पंजाब है जिसमें मुस्लिम लीग नून बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिर एक नॉर्थ साइड पोठवारी इलाका है उसमें मुस्लिम लीग नून के असरात बहुत अच्छे, और पिंडी, रावलपिंडी की जहाँ पे वहाँ पे 2018 के इलेक्शन में बुरी तरह हारी थी, वहाँ से बल्दियाती कंटोनमेंट के इलेक्शन में, और अब बल्दियाती जो इलेक्शन अगर हुए लेकिन ना भी हो तो कंटोनमेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया और बिल्कुल ज़ीरो का करा दिया पीटीआई को, ये लम्हा फिक्रिया था उनके लिए, पीटीआई वालों के लिए। और साउथ में भी खानेवाल का इलेक्शन हो या जितने भी हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून जो है उसमें सारे इलेक्शन जो है आराम से जीत रही है। हालांकि हुकूमती पार्टी ने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। सियालकोट के अंदर डस्का का इलेक्शन हम देख लें, अगवा हुआ। अब इस तनाज़ुर के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो एक मैं कहता हूँ कि एक बहरान का शिकार है, और बहरान उसके कई किस्म के हैं। पहला बहरान तो यह है कि ये बात तय हो गई है कि इमरान खान साहब जो है हुकूमत में चल नहीं पाए, लड़खड़ा गए, और इमरान खान साहब जो है बुरी तरह फेल हो गए। 3.25 साल ने सब कुछ बता दिया है कि अगले 1.5-2 साल अगर हुकूमत में इमरान खान साहब रहते हैं तो क्या होता है। अच्छा, ये वो वजूहात हैं। और ख़ुसूसन खानेवाल का इलेक्शन है जिसके अंदर मैं डाह फैमिली के कुछ लोगों से मेरी कल भी गुफ्तगू होती रही है, और वो आए हुए थे यहाँ पे लाहौर के अंदर एक शादी पे। तो ये पहली दफ़ा बड़े से बाद के डाह जो साहब हैं उनकी फैमिली जो है वो ये अब इलेक्शन हारे हैं। ख़ुसूसन जो उनकी बीवी नौरीन निशात डाहा हैं जो इलेक्शन लड़ रही थी, जिनके पास हमदर्दी का वोट भी था, और इसकी वजह लोगों ने एक ही बताई कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन जीत के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की, और लोगों ने इसी दौरान वो अल्लाह को प्यारे हो गया और लोगों ने उनको रिजेक्ट करके रख दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सान्य है।
اور اس نے ایک بات اور اسٹیبلش کی کہ مسلم نون کے اوپر ووٹس جو ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی بہت سارے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں. میرے پاس چند لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے, جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے, تحریک انصاف کے بھی کچھ منسٹرز تھے. ہم سارے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے ایک جگہ پہ. تو وہاں پہ بھی یہ بات میں تقریباً کنسنسس تھا, بڑی اکیڈیمک گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہے سیاسی طور پہ. اسی تناظر میں نے کل کا بھی ویلاگ یہی کرایا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ پگ چکی ہے, اور عمران خان صاحب کو پہلے اس کا ادراک نہیں تھا یا نہیں رکھنا چاہتے تھے, اب ان کو اس کا ادراک ہوا ہے. چنانچہ کل جب انہوں نے میٹنگز کال کی, اس میٹنگ کے بارے میں مجھے اس وقت پوری خاصا معلوم ہو گیا تھا, بعد میں بہت کچھ پتہ چلا رات کو بھی کہ اس میں یہی طے ہوا تھا. اور اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وقت ہوا چاہتا ہے بیانات کا, الزامات کا, پریس کانفرنسز کا, اور یہی بات عمران خان صاحب نے کی کہ آپ کسی طریقے سے آپ ان کے کرپشن کے چادر اجاگر کریں. اب یہ وہ خود ایک مثال دیا کرتے تھے کہ یہ سن رکھی تھی باتیں ان کے پاس 8-10 ہی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی آئنسٹائن کی ایک بات بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوقوف احمق آدمی کون ہوتا ہے, ایک تجربہ بار بار کرے اور ہر دفعہ یہ امید رکھے کہ اس دفعہ کامیابی ہوگی, جبکہ وہ پہلی کئی دفعہ اس تجربے سے ایک ہی نتیجہ جو ہے اس کو نکلے ناکامی والا, اور وہ اس سے فرق نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے. تو عمران خان صاحب جو ہے اب کیا نکالیں گے یا کیا نہیں کریں گے, ان کا بیانیہ پک چکا ہے. اب اس میں عمران خان صاحب زیادہ کیا چاہتے ہوں گے؟ وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ تحریک انصاف کے چاہتے ہوں گے, یا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ ان کو نہ چھوڑیں. اور چنانچہ وہ ایسی چیز کرتے ہیں کہ جو لوگ جو بہت ہی اندھے ہو کر ان کے ساتھ ہیں یا جن کے مفادات تحریک انصاف کے ساتھ ہیں وہ جڑے رہیں, وہ نہ جائیں اور کسی طریقے سے چمٹے رہیں. اب جو تو ان کے ساتھ اوپر کے لیول پہ وزیر ہیں, مشیر ہیں, یہ تو عمران کی سیاست جو اقتدار کا سورج ادھر غروب ہوگا, ادھر سے یہ رفو چکر ہو جائیں گے اور یہ لائٹ بجھا کے خیموں سے نکل جائیں گے. باقی رہے جو ورکرز ہیں تو ان میں سے ایسے لوگ جو اندھے مقلد ہیں, طاہر القادری ہو, کوئی پارٹی ہو, عمران خان صاحب ہو, ایک رہنے ہیں, لیکن وہ فائدہ نہیں ہے کہ سیاست میں آپ کو زندہ رہنے کے لیے بہت بڑی میجورٹی چاہیے. یہ آپ کو یہ صرف گرویدہ اور فین کلب نہیں چاہیے کہ جو آپ کی ذات کے بالکل سحر میں مبتلا ہوں اور وہ محدود چاند ہوں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب انہوں نے کل ایک انٹرویو بھی دیا جو آج صبح سے نشر ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر, الجزیرہ کو, جو ہمارے قطر کا ٹی وی چینل ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے بڑی مضحکہ خیز باتیں کی. اس میں پہلی بات تو یہ کی کہ انہوں نے پھر وہی کہا کہ جی 2 کرپٹ فیملی تھا, میں نواز شریف کو بے نظیر کو پہلے سے جانتا تھا اور انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد دولت اکٹھی کرنی شروع کر دی اور ڈھیر اور کرپشن کی, اور پھر میرا جذبہ حریت بلند ہو. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں عمران خان صاحب سیاست میں آنے کی کئی وجوہات بتا چکے ہیں. وہ بھول گئے ہیں کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کیا وجہ بتائی تھی, درمیان میں کیا بتاتے رہے, اس کے بعد اب کیا بتا رہے ہیں. ایک کتاب ہے کرسٹینا بیکر کی جو انہوں نے فرام MTV ٹو مکہ, تو انہوں نے کہا جب 1992 میں میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی گرمیوں میں ورلڈ کپ کے جیتنے کے 2-3 مہینے بعد 1992 میں, تو عمران خان صاحب تب بتایا تھا کہ میں شوق خانم ہسپتال مکمل کر کے سیاست میں آؤں گا, تب میرے کریڈینشل بن جائیں گے, ورلڈ کپ بھی اور شوق خانم کا ہسپتال بھی, تو میں سیاست میں آؤں گا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جو بھریا میلہ تھا اس کو وہ مس کر رہے تھے, جس کا وہ پرفارم کر رہے تھے اور لوگوں کی تالیاں سن رہے تھے. اب ان کی کان ترس گئے, تو ان کو یہ پتا تھا کہ میں سیاست میں آیا تو یہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں. کامیابی کیسے ہوئی؟ پھر فرما رہے ہیں جی کہ میں بے نظیر کو اور نواز شریف کو جو پہلے سے جانتا تھا بڑے کرپٹ, اور انہوں نے بڑا کرپشن کی. مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے تھے مشرف صاحب کے دور کے آخری دنوں میں اور 2007 میں, 2006 میں, 2008 میں, کہ یہ ان کے سلطانی گواہ وکیل بن کے پھر رہے تھے اور ان کی گواہیاں اور صفائیاں دیتے پھر رہے تھے جی کہ نواز شریف کیا کرے. اور مشرف صاحب کی جب وہ برائیاں اجاگر کر رہے تھے, مشرف صاحب غصہ کوئی اختلاف یہ نہیں تھا, یہ تھا کہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو بڑی اہم پوزیشن دوں گا یا سیاست میں اہم مقام دلاؤں گا. ان کا خیال تھا کہ مشرف نے دھوکہ دیا, مجھے نہیں دلایا. مشرف ان کا دیندار نہیں تھا, یہ خود ہی اپنے طور پہ طے کر لیا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو مشرف صاحب شاید مجھے دونوں ہاتھ اب جو ہے بٹھائیں گے. بے نظیر صاحبہ, نواز شریف صاحبہ جو پاکستان میں نہیں ہیں
تو یہ مجھے جو ہے پلکوں پہ بٹھائیں گے. مشرف صاحب تو پریکٹیکل آدمی تھے, سارے اسٹیبلش والے پریکٹیکل آدمی ہوتے ہیں, جیسے کبھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لے کے آئے ہیں اور آپ خرچ ہو گئے ان کے ہاتھوں, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہی خرچ ہوئے. تو جب آپ ساتھ تھے تو مجھے تو وہ دن یاد ہیں اور وہ جگہیں یاد ہیں جب نواز شریف اور آپ اکٹھے, نواز شریف جب واپس آ گئے 2007 میں مشرف صاحب کے آخری دنوں میں, اور پھر بے نظیر صاحبہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا اور بے نظیر صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو کنونس کیا کہ وہ بائیک آؤٹ واپس لیں. تو ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف صاحب نے, قاضی حسین احمد صاحب نے, عمران خان صاحب نے گھنٹوں گفتگو کی اور یہ چھوڑ کے کہ آیا ہم بائیک آؤٹ کریں یا نہ کریں. عمران خان صاحب نے اس کا بائیک آؤٹ کے زیادہ حق میں تھے. اس کی وجہ عمران خان صاحب کی بڑی سمپل تھی کہ کیس تھا جو کہ ڈاکٹر شریف افغان نے عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہوتا, اور جسٹس ڈوگر جو تھے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے, جو کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ جیسے میں مشرف کا دور ہے اور میں نے کیا تو اس کیس کے اوپر جو آج کل کیس جسٹس افتخار چودھری صاحب نے 2018 کے الیکشن میں کیا, لیکن چونکہ اس وقت کورٹس بڑی موافق ہیں اور وہ صادق و امین جو ہے عمران خان صاحب کے بارے میں سمجھتی ہیں, تو انہوں نے اس کیس کو در خروطنا نہیں سمجھا, آج تک وہ لگنے نہیں دیا جو افتخار چودھری صاحب نے الیکشن پٹیشنز کی عمران خان صاحب کے خلاف, جہاں جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا وہاں سے. جیسے حمید ڈوگر جو تھے ان کی موجودگی میں انہوں نے سوچا کہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو پوری عمر کے لیے ہو جاؤں گا, چنانچہ اور انہوں وہاں سے بائیک آؤٹ کر لیا انہوں نے الیکشن کا. وہ اس سے پہلے یہ انفیکچوس ہو گئی تھی, انہوں نے کہا جی یہ ٹائم بارڈ ہے. حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے جب اس کو چلایا گیا. اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کے صاحب کے ساتھ یہ جب نواز شریف صاحب سعودی عربیہ آ گئے تھے انگلستان سے اور پھر وہاں سے پاکستان آئے, تو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کوآرڈینیشن میں تھے. عمران خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں, اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہو جانی چاہیے. اب یہ کہنا اب ہر دفعہ کس وقت کیا سٹینڈ لے لیا ہے, جب بھی لیتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا ماضی میں کیا رہا ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس لیے اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے. ان کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو انہوں نے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے, کل پارٹی کی میٹنگ تھی جو کل بھی میں نے ویلاگ میں کہی ہے کہ جی الزامات لگاؤ اور ڈیفینڈ کرو اور ٹی ٹی اے اور منی لانڈرنگ اور اس کو اچھالو اور اچھالو اور اچھالو, پریس کانفرنسز کرو, بیانات دو, تقریریں کرو, ٹی وی انٹرویو دو. اب دیکھ لیں گے اس کا کوئی اثر ہونا ہوتا تو آپ جو ضمنی الیکشن آیا آپ بری طرح پٹ رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح آپ کی پارٹی نے بتا دیا کہ پنجاب کے اندر آپ کے پاس اسپیس ختم ہو گئی ہے, مسلم لیگ نمبر 1 ہے, نمبر 2 ہے, نمبر 3 ہے. یہ آپ کے بیانیے کا جو ہے اثرات ہے. یہ سارا تیرے بیانی کا کرم ہے کہ آپ کو یہ کچھ ملا ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ منہ کو ہی آتا ہے, اس لیے آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور دوسرا راستہ جو انہوں نے یہ اڈاپٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ جس کو پرونگ اسٹریٹجی, پہلی اسٹریٹجی ہے اور دوسری یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر, افغانستان کے اوپر ایک ایسا بیانیہ کرو کہ کل کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہو تو آپ کہیں کہ جی میں تو امریکہ کے خلاف جو کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے امریکہ نے نکلوایا. یہ بھی ایک زبردست چیز ہے. اسی کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ ہندوستان کے ساتھ نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے, اور یہ بھی آپ نے ایک نیا اس میں شوشہ چھوڑا. اور تیسرا جو ہے اسلامی نظام نافذ کرنا, لیکن اس کی غلط انٹرپریٹیشن. اسی انٹرویو میں الجزیرہ میں کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد میں قائد اعظم نے یہ طے کیا تھا, مطلب انفارمیشن پہلے کہتے ہیں جی میں نے بی اے میں 2 سبجیکٹ پڑھے, ایک سیاست اور ایک اکنامکس. اکنامکس میں اچھا نہیں تھا یہ, اور یوں سیاست میں بڑا اچھا تھا, میرا اس وقت سے بڑا سمجھدار تھا. سیاست میں سمجھداری یہ دیکھیے کہ قرارداد مقاصد جو ہے قائد اعظم نے پاس کی, ان کو یہ نہیں پتا کہ آبجیکٹو ریزولوشن کس نے پاس کی, اور پھر آبجیکٹو ریزولوشن ہے کیا, اس کا ان کا فرما رہے ہیں فلاحی ریاست کا قیام. اب یہ بندہ یا جاہل ہو سکتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرارداد مقاصد جو ہے 1948 میں قائد اعظم کی رحلت کے بعد اسمبلی نے پاس کی تھی. لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے, اس وقت قائد اعظم صاحب وفات پا گیا تھا, لیکن یہ سارے چیزیں جو جس کو کہنا چاہیے تھا کہ ڈائی کاسٹ ہو گئی تھی کہ پاکستان نے قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے آئین کو بنانا ہے. یہی قرارداد مقاصد میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے کہ پاکستان قرآن اور سنت کے مطابق اس کا آئین تشکیل پائے گا. یہ کہہ دیں یہ فلاحی ریاست کہاں سے آ گئی. فلاحی تو اسلام کے اندر میں کئی دفعہ کہہ دوں چھوٹا سا حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے, لیکن یہ آپ دھوکہ دہی. تو 3 چیزوں پہ, ایک انڈیا کے ساتھ ایٹمی جنگ لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, دوسرا امریکہ کو
تڑی لگانے کے ویسے تو امریکن ایمبیسڈر جو نیا آیا اس نے کہا ڈو مور، ابھی اور کچھ کریں، اور انہوں نے بہت کچھ کروانا ہے. یہ وہ ایسا ہے جیسے کوئی وائسرائے آ گیا ہو، حکم چلا رہا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے. آپ ایک ایمبیسڈر ہو اور آپ سفیر کی حیثیت سے آئے ہو، آپ یہ بتانے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے. آپ کی یہ جرت کیسی ہوئی کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ. بہرحال اینی تو عمران خان صاحب جو ہیں اس طریقے سے ان کا خیال ہے کہ چند مہینے بعد کوئی الیکشن آ جائیں تو وہ اس کا جو ہے ایک سینہ سپر کو مقابلہ کریں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی اور ریمنڈ ڈیوس کے اوپر سٹینڈ لینے کی کوشش کی. تو میرا خیال تھا کہ میں بڑا پاپولر ہو جاؤں گا، بھٹو صاحب کی طرح فورن منسٹر چھوڑ کے آئے گا، اختلاف کرے گا ہندوستان کے اوپر یا ریمنڈ ڈیوس کے اوپر. کیا ہوا؟ میرا خیال بلبلے کی طرح بیٹھ گئے. عمران خان صاحب سیاسی شہید ہونے کا وقت جو ہے اب گزر چکا ہے، اور آپ جو کچھ فرما رہے ہیں جتنا مرضی کر لیں، یہ آپ کی فرسٹریشن ہے، آپ پریشان ہیں. آپ کے ساتھیوں نے بتایا مجھے کہ کل کی میٹنگ میں آپ لوگ حواس باختہ تھے، پریشان تھے. یہی بات میں نے کل کہی ہے، آج پھر بتا رہا ہوں. اور آپ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آگے کے راستے مسدود ہیں. ایک تو پرسوں کا کے پی کے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ مارجنلی جیت جائیں، لیکن عملاً کے پی میں اس دفعہ آپ کو پتہ چل جائے گا. حالانکہ کے پی کے ڈائنامکس پنجاب سے مختلف ہیں. اصل دھماکہ پنجاب میں آئے گا جہاں پہ کلین سویپ ہوگی. یہ بات آج میرے پاس جو تھے ساؤتھ پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے تھے اور نارتھ پنجاب کے بیٹھے تھے اور سینٹرل پنجاب کے بیٹھے تھے اور ساری پارٹیوں کے لوگ تھے، اور سارے یہی بتا کے گئے ہیں اور ساروں کی ایک ہی رائے تھی کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نمبر 1 ہے، مسلم لیگ نمبر 2 ہے، مسلم لیگ نمبر 3 ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. یہی آپ کا مستقبل ہے. وما علینا الا البلاغ.